हुई। मिलाद मुस्तफा सिर्फ जलसे जुलूस, झंडी और कुमकुमों का नाम नहीं है। झंडे लगते थे, लगते रहेंगे, उससे कोई भी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। आशिक रसूल मुसलमान, कुमकुमों से घर और गलियां सजती थी, सजती रहेगी, वो हमारे ईमान का और इश्क का हिस्सा है। लेकिन इसको मुसलमान कब महसूस करेंगे कि मेरे नबी के सहाबा ने अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी मुशक्कत की है। अब आप बताएं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे घर तक अल्लाह का दीन पहुंचाया, जिस वक्त हमारे घरों से गानों की आवाज आती होगी तो उनकी रूहों पर क्या गुजरती होगी। जब लोग हजाम की कुर्सियों पे बैठ करके दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते होंगे और अपने चेहरों को यहूद और नसारा के चेहरों की तरह बनाते होंगे, उन सहाबा की रूहों पर क्या गुजरती होगी। मुस्तफा जाने रहमत के कब्र अनवर के अंदर कितना बेचैन होते होंगे। इस दीन को कितनी मेहनत से सींचा गया है, कितनी मेहनत से हम तक पहुंचाया गया है। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये किया गया। बिलाल हबशी मशहूर है, इसका ये भी वाकया नहीं सिर्फ इशारा। हजरत बिलाल हबशी नस्ल थे। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपका हाल ये होता कि दो पैर की मक्के की तपती हुई रेत जब तप जाती थी तब बिलाल के कपड़े उतार लिए जाते थे और बिलाल हबशी के कपड़े उतार करके बिलाल को तपती हुई रेत पे लिटा दिया जाता था और एक आदमी को आपके सीने पे खड़ा कर दिया जाता था। एक मजबूत वजनी आदमी आपके सीने पे पैर रख करके खड़ा हो जाता और फिर कहता, बिलाल अब तो मोहम्मद को छोड़ दो। तो बिलाल कहते, छोड़ तो नहीं सकता। अहद 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 की सदा लगाते, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये हाल होता। सुमैया, हजरत सुमैया बड़ी उम्र की खातून थी, हजरत अम्मार बिन यासिर की अम्मी। वो औरतों में दीन की तबलीग करती थी। अबू जहल को पता चला, हजरत सुमैया के पास गया, कहा तुझे डर नहीं लगता मुझसे? सुमैया ने कहा, वल्लाह जिस दिन से मोहम्मद का दामन मिला है हमने अल्लाह के सिवा हर एक से डरना छोड़ दिया है, अब हमें किसी से डर नहीं लगता। कहा मरने के लिए तैयार हो जा। कहा कि मैं तैयार हूं। बहुत मारा और बहुत मारने के बाद क्या हुआ पता है? जब हजरत सुमैया को मारते मारते थक गया तो उसने ऊंट मंगवाए। ऊंट के एक पैर से सुमैया का एक पैर बांधा और दूसरे पैर से सुमैया का दूसरा पैर बांधा और मुखालिफ समत में ऊंट को दौड़ाया। जब आपके पैर फैल गए तो नाव के नीचे के हिस्से में जो शर्म की जगह है वहां पर बर्छी मार दी, नेजा मार दी, वो शहीद हो गई। औरतों में ये सबसे पहले शहादत थी। क्या खवातीन इस्लाम इसका एहसास करेगी? जो बाजारों में बेनकाब और बेपर्दा घूमकर फख्र महसूस करती हैं, वो सुमैया की शहादत का दर्द महसूस करेगी? जो औरतें बारीक और पतले लिबास को फैशन के नाम पर आम कर रही हैं, कौम की वो बच्चियां जो गैरों का हाथ पकड़ के भाग रही हैं अपने आप को मुसलमान कह करके, और गुंबदों मीनार के शहर के अंदर जो लड़कियां बार तक और शराब खानों तक पहुंच रही है, वो महसूस कर सकती हैं कि सुमैया की शहादत का दर्द क्या था। मां को अगर चूल्हा फूंकते हुए देखा है तो मां के चूल्हा फूंकने के मंजर को याद करके लोग रोते हैं। मेरी मां मेरे बचपने में चूल्हा फूंक कर खाना पकाती थी, वो चूल्हा फूंकने की मेहनतें तुम्हें याद है, लेकिन ये दर्द कौन याद रखेगा कि हमारे घर तक इस्लाम पहुंचाने के लिए ये भी मेहनत की गई है। हजरत सैयदना बिलाल को जब कहा जाता कि मोहम्मद अरबी को छोड़ दो, आप नहीं छोड़ते, गले में रस्सी डाल दी जाती और रस्सी डाल करके मोहल्ले के बच्चों के हवाले कर दिया जाता। मोहल्ले के बच्चे पूरे मक्के में घसीटते फिरते थे बिलाल को। ये दर्द कौन महसूस करेगा? चले ये तो सहाबा थे, एक एक सहाबी की जिंदगी पढ़ूं तो बहुत वक्त जाएगा। आखिर में आइए अब अपने नबी पर क्या जुल्म हुआ और हुजूर की मेहनतें क्या थी, जरा उसको महसूस करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घर छोड़ देते हैं। हालात इतने नाजुक थे, हुजूर ने अपना घर छोड़ा है। नरम नरम गद्दों पे लेटकर जो मेरी कौम के जवान जिना के मनाजिर देखते हैं और फिर नारे लगाते हैं कि नबी की गुलामी में जान भी दे दें, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कौन सी गुलामी है? फिल्मों की गुलामी है या नबी की गुलामी? गुनाहों की गुलामी है, नबी की गुलामी है?
حرام لقمے کھانے کی غلامی ہے، رسول اللہ کی غلامی کس کی غلامی ہے؟ غلامی کس کی کر رہے ہو؟ نعرہ کسی اور کا ہے، غلامی کسی اور کی۔ اگر ہم نے حضور سے وفا کی ہوتی، حضور کی غلامی کی ہوتی، تو شاید ہم شراب کے اڈوں پہ نظر نہ آتے، برائی اور بدی کے اڈوں پہ میری قوم نظر نہ آتی۔ آپ کو نہیں کہتا، آپ کے ذریعے ان تک کہتا ہوں، اللہ کرے ان تک بات پہنچائے جو نبی کی غلامی کا نعرہ لگاتے، فجر کی نماز مسجد سے غائب رہتے ہیں۔ یہ قوم اپنی جان کیا قربان کرے گی نبی کے نام پر، جو فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتی؟ جنہیں 10 منٹ کی نیند قربان کرنا گوارا نہیں، وہ اپنا قیمتی جان کا سرمایہ کیسے لٹائے گی؟ وہ جان قربان کرنے والے قبروں میں سو رہے ہیں، اب تو صرف نعرے رہ گئے، صرف باتیں رہ گئی ہیں۔ آؤ اپنے نبی کا درد محسوس کرو۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں رہتے، کل میں نے اس کی طرح اشارہ کیا تھا، دار ارقم میں مقیم ہوتے، اور جب صحابہ حضور سے ملنے جاتے تھے، دار ارقم میں حضور مقیم تھے، جب صحابہ ملنے جاتے تھے تو صحابہ کرام پیروں پہ چل کر نہیں جاتے تھے، بلکہ گھٹنوں کے اور ہاتھوں کے بل جاتے تھے کہ کوئی پیچھا کرنے والا دیکھ نہ لے۔ اگر وہ دیکھ لے گا تو پیچھے کرتے کرتے آئے گا، سایہ دیکھ کر کے یا کوئی دیکھ کر کے، اور حضور تک وہ پہنچ جائے گا اور حضور کو نقصان پہنچائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام اس طرح دار ارقم میں رہتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے کھل کر، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ وہ کیا دن تھے جب نماز پڑھنے پہ مارا جاتا تھا تو وہاں کوئی بے نمازی نہیں تھا۔ میرے جملے پہ توجہ کریں، جب نماز پڑھنے والوں کو مارا جاتا تھا اس وقت کوئی بے نمازی نہیں تھا۔ آج نماز پڑھنے پہ تعریف اور عزت ہوتی ہے تو آج امت کا اکثریت حصہ بے نمازی ہے۔ سوچئے ذرا، چھپ کر حضور، نماز کا وقت آتا تھا، نماز کا ٹائم، تو صحابہ پہاڑیاں ڈھونڈتے تھے کہ کس پہاڑ کے کھو میں جا کے نماز پڑھے، مگر ان سے نمازیں نہیں چھوٹتی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا دین کی اہمیت کیا ہے، ان کو پتا تھا سجدے کی اہمیت کیا ہے، ان کو پتا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آج میری قوم کو نہیں پتا نماز کی اہمیت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہمیں تو پتا ہے نا، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم داڑھی رکھیں نہ رکھیں، ہم سچ بولے نہ کچھ بھی کرو تو ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت تو باپ ہی کی ہو گئی ہے، جنت ہی میں تو جانا ہے۔ یہ الٹا سلٹا سبق خدا جانے کس نے پڑھایا، اور آپ پڑھ گئے ہم تو کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس کا لغوی ترجمہ، لفظی ترجمہ یہ کہ جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر وہ کافر ہو گیا۔ اگرچہ ہم حنفی ہونے کی مناسبت سے اس کا لفظی لغوی ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ اس کا ترجمانی کرتے ہوئے تعویل کے ساتھ ترجمہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم کی پہچان یہ تھی، جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ سوچو، اگر صحابہ کے فتوے کے مطابق قیامت میں فیصلہ ہوا تو ہم رہیں گے کہاں، ذرا یہ سوچ لو۔ بہت بڑے بڑے ٹائٹل اپنے لیے تراش خراش رکھے ہیں نا، نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور جو جماعت میں شامل نہیں ہوتا تھا ہم اس کو منافق سمجھتے تھے۔ یہ نماز تو پڑھتے ہی تھے لیکن جماعت کے چھوڑ کر نہیں پڑھتے تھے، نماز با جماعت پڑھتے تھے، اور وہ خوش نصیب بھی تھے، ان کو امام ملا تھا تو امام الانبیاء، کیا نصیب تھے ان کے، وہ جس پہ قرآن نازل ہوتا تھا اس کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے۔ بہرحال بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ دار ارقم، ایک وقت آیا کہ دار ارقم میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور علیہ السلام کے سر پہ پتھر مارے جاتے، پتھر برسائے جاتے۔ اب بھائی پتھر لگ گیا، سر پہ چوٹ آ گئی ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ گھر میں پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سر پہ زخم ہے پتھر کا اور گھر میں پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور حضور سر پہ ہاتھ رکھ کر گھر آئے ہیں، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر حضور کے سر پہ پٹی باندھی۔ یہ دن گزارے ہمارے آپ کے نبی نے مکے میں، اس پہ بھی ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے۔
اس پر بھی ان کو چین نہیں ملا تو انہوں نے مشورہ کر کے اعلان کیا کہ محمد عربی اور ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کرو. اور سوشل بائیکاٹ کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ نہ کوئی چیز ان سے خریدی جائے گی نہ بیچی جائے گی، نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ گفتگو کرے گا، نہ ان کے ساتھ بیٹھے گا اور اٹھے گا. اور پھر یہ سوشل بائیکاٹ شروع ہوا تو حضرت ابو طالب اس خاندان کے عمر کے لوگوں میں سب سے بڑے تھے. انہوں نے پورے خاندان کو ساتھ لیا اور ایک مقام تھا، ایک گھاٹی جو اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، وہاں لے کر کے اپنے خاندان کو مقیم ہو گئے. وہ محصور کر دیا گیا. سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، حالانکہ ادب اس بات کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس تک نہیں لاتا، لیکن بات سمجھ میں. محصور کیا گیا مطلب 3 سال تک نبی کے ساتھ نبی کے گھر والوں کو قید کر دیا گیا. 3 سال، 1-2 سال نہیں، 3 سال تک وہ کھلے چھت کے نیچے تھے. 3 سال تک. اب تھوڑی دیر حضور کی محنت کا احساس کر لو. ہم 3 دن کے کربلا پہ روتے ہیں، 3 دن کے کربلا پہ روتے ہیں، اور ہمیں رونا بھی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے. ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں. 3 دن کیا ظلم ہوا، لیکن وہ 3 دن اور یہ 3 سال. وہاں حسین ہے، یہاں حسین کی امی ہے. وہاں مولا حسین ہے، یہاں حسین پاک کے نانا ہے. وہاں سیدہ زینب ہے، یہاں سیدہ زینب کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. وہ 3 دن کا ظلم ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بے شک نہیں ہونا چاہیے اور حق بھی ہے، ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اس 3 دن پر تڑپنے والوں، دین بچانے کے لیے 3 دن کربلا میں گزرے، دین پھیلانے کے لیے 3 سال. شعب ابی طالب نامی گھاٹی کے اندر نبی کا خاندان رہا. کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی. کھلے آسمان کے نیچے 3 سال میرے نبی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا. نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کھانے پینے کے حالات یہ تھے کہ نبی کے گھر کے بچے جب روٹی اور کھانا نہ ملنے پہ روتے تھے، کفار خوشی سے تالیاں ہو جاتے، ہم کامیاب ہیں. تو نبی کے گھر والوں کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی. 3 سال تک اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے نبی کے گھر کے بچوں کو درخت کی پتیاں کھلائی گئی. نبی کے گھر والوں نے درخت کی پتیاں کھائی ہیں. کیسے لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. مسلمان ہو کر کے اسلام رہ کتنا کہ ہمارے اندر، جنہوں نے درخت کی پتیاں اپنے بچوں کو کھلائی ہو. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں چمڑا جلا کر کے، چمڑا جلایا جاتا تھا، چمڑا جلا کر کے اس کو پیسا جاتا تھا اور پانی میں گھول کر کے پیا جاتا تھا. نبی کے گھر کے لوگ اس منزل سے گزرے قرآن ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، اسلام ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے. اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر صرف 6-7 سال کی، اتنی چھوٹی سی عمر تھی ان کی، اور وہ شعب ابی طالب میں تھی. لیکن اس 6-7 سال کی عمر میں بھی اپنی بہنوں سے کہتی تھی جب بھوک لگے نا تو ابا سے مت کہا کرو کہ بھوک لگی، چپ رہا کر. اگر بھوک لگے تو مجھ سے کہا کرو کہ تمہیں بھوک لگی. ابا سے نہیں کہنا، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تمہیں بھوکا دیکھتے ہیں. پیاس لگے تو ان سے نہیں کہنا، مجھے کہنا. 6-7 سال کی عمر میں اپنے بابا کی ذمہ داری اپنے سر لیتی ہے، بہنوں کو تسلیاں دیتی ہے. جو حضور نے کہا نا ام ابی ہا، کہ تو اپنے باپ کی ماں اسی لیے کہا کہ ایک ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے اس پیار کا اظہار سیدہ فاطمہ اپنے بابا سے کرتی تھی چھوٹی سی عمر میں. یہ حالات سے گزرے نبی کے گھر والے. کیا اس دور میں بارش نہ ہوتی ہوگی؟ کیا اس دور میں دھوپ نہیں نکلتی ہوگی؟ کیا اس دور میں سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ یہ حضور کی محنتیں غلبے دین کے لیے. اب یہ قوم اتنی آسانی کے ساتھ اپنے دین سے دور ہو گئی ہے. نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، نبی زندہ ہے، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب جب نبی نے اتنی محنت کر کے اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچایا اور ہم اس دین سے دور ہو رہے ہیں، تو اس وقت قبر انور میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟
اللہ کے حبیب کے قلب نازنین پہ کیا گزرتی ہوگی، کوئی احساس کر سکتا ہے؟ ایک دو دن نہیں، 3 سال تک. یہاں تک کہا گیا کہ کوئی نرم چیز ہمارے پیروں سے ٹکرا جاتی، ہم اسی کو اٹھا کر کے اندھیرے میں چبا لیتے. حضور نے درخت کی پتیاں نہیں کھائی، میں حضور کے بارے میں نہیں کروں، حضور کے گھر والوں کے متعلق. لکڑیوں کی چھال چبائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے حضور کے گھر والوں کا یہ حال تھا، بلکہ وہ درخت کی پتیاں کھا کے ان کے ہونٹ اور ان کے جبڑے ایسے سخت ہو گئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ سخت ہوتے. یہ کیفیت تھی. 3 سال کس طرح گزرے یہ تو نبی کے گھر والے جانتے ہیں. پھر اس 3 سال کے بعد سیدہ خدیجہ اتنی کمزور ہو گئی تھی بغیر کھائے پیے کہ بیمار رہنے لگی تھی. اس لیے کہ جس کی پوری عمر آرام میں گزری تھی، کیونکہ وہ ملکہ تجار تھی، بہت بڑی مالدار عورت تھی، خاتون تھی. پورے مکے میں جتنے سارے تاجروں کے پاس جتنی دولت تھی اس سے زیادہ دولت اکیلے سیدہ خدیجہ کے پاس تھی. لیکن جس نے آرام کی زندگی دیکھی ہو، راحت کی زندگی دیکھی ہو، 3 سال تک شاب ابی طالب میں جب رہی بیمار رہنے لگی. حضور نے بہت کوشش کی، علاج و معالجے کا بڑا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ 3 سال اتنے دکھ کے گزرے کہ وہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا، اور بالآخر شاب ابی طالب کا معاشرہ ختم ہوا اور آپ چند دنوں کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کا بھی وصال ہوا، اور اسی سال میں حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا. اب یہ جو 2 ہستیاں تھی رکاوٹ، 2 شخصیات تھی رکاوٹ، ان دونوں کی روب کی وجہ سے ستاتے تو بہت تھے لیکن اتنا علل اعلان بہت کچھ نہیں کر پاتے تھے. جیسے حضور سجدہ کرتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی، ابو جہل خود نہیں رکھتا تھا، کسی کو کہتا تھا ذرا تم رکھ دو اونٹ کی اوجڑی حضور کی پیٹھ پہ. سجدے کی حالت میں تو کسی کو بھیجا جاتا تھا کہ جا کے رسی گلے میں ڈالو اور پھانسی دو. یہ صورت کس کے لیے؟ جس کو خدا جبریل کو، جس کی بارگاہ میں جبریل کو بھیج کر خدا 70,000 فرشتوں کے ساتھ یہ فرمائے کہ چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے، اس نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور دھکا دے کر کے گرانے کی کوشش کی جاتی، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ حضور علیہ السلام زمین پہ آئے تو گھٹنوں میں چوٹ آ گئی. حضور کعبۃ اللہ کے قریب کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، پیچھے سے ابو جہل آتا ہے، سر پکڑتا ہے اور سر پکڑ کر کے کعبے کی دیوار سے سر ٹکرانا شروع کرتا. یہ دکھ تھے، یہ کیفیت تھی، یہ حالات. گالیاں دی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی، اس طرح کے حالات تھے. لیکن اب بھی یہ جو ظلم ہو رہا تھا بہت تھا، لیکن حضرت ابو طالب کی وجہ سے، جناب خدیجہ کی وجہ سے بہرحال اس پر کچھ نہ کچھ بند تھا. اور جناب خدیجہ کے پاس جب حضور آتے تھے تو بہت تسلی دیتی تھی، لیکن جب یہ دونوں دنیا سے تشریف لے گئے تو رہی صحیح جو بند تھے، جو مروتیں تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. اب جو دبے چھپے تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے. بہت ستایا. حضور علیہ السلام نے یہ طے فرما لیا کہ مکے والے میری بات نہیں سنتے تو اب ہم جائیں گے مکہ چھوڑ کر طائف، اور وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے. کچھ دور کے فاصلے پر، چند کلومیٹر کے فاصلے پر، 60-70 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے طائف، بہت خوبصورت علاقہ ہے. حضور وہاں گئے، مکہ المکرمہ سے نکلے دل برداشتہ ہو کر. اکیلے تھے، ساتھ میں اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو لیا. 2 نفوس چلے. طائف پہنچے تو وہاں اور بدبختی دیکھی. ایک بدبخت کہتا ہے کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. حضور دوسرے کے گھر پہ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہا اچھا معاذ اللہ، نبوت کے لیے تم ہی ملے تھے. اس طرح کے دکھ درد والی باتیں میں کیا نقل کروں، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. لیکن پھر کسی نے بات نہیں سنی، کسی نے بات نہیں کی، بات نہیں سنی. اس پہ ظلم یہ کیا کہ طائف کے لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، اور وہ لڑکے حضور کے پیچھے لگ گئے، چلاتے تھے. حضور آگے چلتے تھے، وہ چلاتے تھے.
وہ جو جملے کہتے تھے بدبخت میرے اندر طاقت نہیں کہ میں وہ کہہ سکوں، پیچھے چلاتے تھے. پھر طائف والے 2 صف بنا کر کھڑے ہو گئے. طائف والے 2 صف بنا کر کے کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں پتھر تھے. حضور گزر رہے تھے صف کے بیچ سے. جب ہم تبلیغ کے لیے جاتے اور لوگ صف بنا کر کھڑے رہ کر کے پھول کی برسات کرتے تو کبھی یہ منظر یاد آتا ہے تو احساس ہوتا ہے ہم دین کے لیے نکلے ان کے صدقے میں، اور ہم دین کی کیا تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ہم تو نقل کر رہے ہیں. لوگ صفوں میں کھڑے رہ کر کے پھول برساتے. ایک دن وہ تھا اللہ کا نبی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر غلبہ دین کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر طائف جاتے ہیں. 2 طرف سے صف بنی ہوئی ہے اور حضور میں پتھر کی برسات ہو رہی. حضور میں پتھر برس رہے طائف کی وادیوں کے اندر. سوچے ذرا، جس کے سر پہ نبوت کا تاج ہو، ختم نبوت کا تاج ہو، جس کے سر پہ شفاعت کا تاج ہو، اور دونوں طرف سے ہمیں پتھر برسائے جائیں، قطار لگا کر، صف لگا کر، کتنا خون نکلا ہوگا. سارے سیرت نگار اس پر متفق ہے اس دن جتنا خون حضور کا نکلا تھا اس سے پہلے یا اس کے بعد اتنا خون کبھی نہیں نکلا، حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی نالین خون سے بھر گئی. اتنا خون نکلا حضور پہ گشی کی کیفیت آ گئی، جس کو آپ چکر کہتے ہیں نا، حضور پہ گشی کی کیفیت آ گئی. میرے آقا بیٹھ گئے، نالین خون سے بھر گئی، زخموں سے چور ہو گئے، حضور بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے، اس پر کوئی دوسرا ہوتا تو شاید چھوڑ کے بھاگ جاتا. ان بدبختوں نے یہ کیا، جب حضور بیٹھ جاتے تھے زخموں سے نڈال ہو کر تو ایک طرف سے حضور کا بازو پکڑا جاتا تھا، دوسری طرف سے، اور دونوں بازو پکڑ کے پھر کھڑا کیا جاتا. بظاہر چلتے نہیں تھے تو چلایا جاتا تھا، اور پیروں پہ پھر پتھر مارے جاتے، پنڈلیوں میں پتھر مارے جاتے تھے. یہ کیفیت تھی اللہ کے رسول علیہ السلام. ان حالات میں میرے نبی نے اللہ کا دین ہم تک پہنچائے. یہ کلمہ جو پڑھتے ہو نا آسانی سے، یہ محنت سے پہنچائے. جس نماز کو موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے ترک کر دیتے ہو، جس نماز کو یوٹیوب دیکھتے دیکھتے چھوڑ دیتے ہو، وہ نماز ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اس منزل سے گزرے ہیں. جس ایمان کا سودا فلموں پر، گانوں پر، زنا کے مناظر پہ کیے جا رہے ہیں، اس ایمان کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے محنت کی گئی ہے. داستان طویل ہے، سیرت بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو، لیکن حضور کی زندگی کا وہ باب کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو انہوں نے محنتیں کی ہے. لیکن آخری میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب حضور علیہ السلام اس منزل سے گزر رہے تھے، ان حالات سے، اس وقت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر آئے اور عرض کی اللہ آپ کو سلام کہتا. یہ کیفیت اللہ پہ چھپی ہوئی نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی مرضی کیا ہے، اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور پورے طائف کو پیس دیا جائے. حضور نے نظریں اٹھا کے جبریل کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے اللہ سے کہہ دے کہ اس نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے. یعنی وہاں بھی پتھر مارنے والوں سے بھی دشمنی نہیں ہے، پتھر مارنے والوں کی نسلوں کے لیے بھی ایمان کی دعا ہے. اس شان سے حضور نے اپنی زندگی گزاری. یہ حضور کی مکی زندگی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نبی سے سچا پیار کرو، جو پیغام حضور نے دیا اس پہ عمل کرو، اور کوشش کرو کہ کوئی عدد مقرر کر لو اپنی زندگی میں حضور پہ درود پڑھنے کے لیے، جو پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے. پیدا ہوئے تو یاد کیا، زندگی بھر یاد کیا، وقت وصال بھی یاد کیا، بعد وصال بھی یاد کیا، اور اب بھی قبر انور میں ہمیں یاد کرنے ہیں، دعا کرنے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے صوفی بزرگ، کہ حضور کی یاد تمہیں یوں ہی نہیں آتی، جب وہ تمہیں یاد کرتے ہیں تب وہ تمہیں یاد آتے ہیں. حضور نے آج ہمیں یاد کیا، اس لیے وہ یاد آ گئے، ہم ان کا ذکر لے کر بیٹھے.
تو کوشش کیا کرو کہ اپنے آقا پہ درود پڑھا کرو، کم سے کم 500 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو، 1000 بار پڑھو تو اور اچھا ہے۔ آپ کہیں گے اتنا کیسے؟ میں بار بار کہتا ہوں، صرف 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے 1000 بار درود پڑھنے میں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے مختصر درود ہے، اگر آپ اس کو 100 بار پڑھو گے تو 2 منٹ لگیں گے، 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ لگیں گے۔ کیا اپنے نبی کے لیے 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اور جو شخص میرے آقا پر روزانہ 1000 بار درود پڑھے گا، مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی اللہ اس کو جنت میں اس کا محل دکھائے گا، اس کے بعد اس کو موت آئے گی۔ اس لیے کوشش کرو کہ اپنے آقا پہ درود پڑھو، درود پڑھو گے تو جلدی مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی، درود شریف پڑھو گے تو ہو سکتا ہے اگر کرم ہو گیا تو حضور کا دیدار بھی نصیب ہوگا، حضور کو خواب میں دیکھو گے، اور کرم ہو گیا تو عالم بیداری میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو آقا پہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو، 20 منٹ کا ٹائم روز نکالو، کیونکہ جو دنیا میں جتنا کثرت سے درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ حضور کے قریب رہے گا۔ درود پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہے، درود پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہے، درود پڑھنے سے کاموں کی رکاوٹیں دور ہوتی ہے، درود پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے سے رسول اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے والے کی زبان میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے، درود پڑھنے والے کی دعا میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے، درود پڑھنے والا بندہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا پا جاتا ہے۔ بلکہ آپ سے کہوں، جو درود پڑھنے کا عادی ہو جائے، نہ اسے ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی عامل کی دعا کی ضرورت ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آپ پڑھ کر تو دیکھو، درود پڑھنے سے کڑوے کسیلے رس شہد کی مکھی کے پیٹ میں میٹھے ہو جاتے ہیں، شہد بنتا ہی درود کی برکت سے۔ ایک مرتبہ پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے شہد کی مکھیوں سے کہ یہ تم شہد کیسے بناتے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، حدیث پاک ہے، ہم یہ پتیوں کے پھلوں کے پھولوں کے رس چوستے ہیں اور جا کر کے اس کو چھتے میں اگل دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسروں کو بتانے کے لیے، ورنہ وہ تو جانتے تھے، ہمیں بتائیں کہ پھولوں کے پتیوں کے رس تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا حضور وہ چوسنے سے لے کر چھتے تک پہنچنے تک ہم جاتے ہیں تو آپ پہ درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اس کی برکت سے مٹھاس پیدا ہوتی۔ اگر درود پڑھو گے تو بولی میں بھی مٹھاس پیدا ہو۔ کسی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا تھا کہ آپ کے اشعار میں اتنی تاثیر کیوں ہے، اتنی چاشنی کیوں ہے نا، کتنا اثر ہے ڈاکٹر اقبال کی اشعار کے اندر۔ اقبال کبھی کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ کتنی چاشنی اشعار کے اندر۔ اقبال سے پوچھا تھا اتنی چاشنی کیوں ہے؟ تو کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روزانہ 3000 بار درود پڑھتے۔ جس دن شادی ہوئی، بہت خوبصورت بات آئی، جس دن شادی ہوئی، شادی کی مصروفیتوں کے اندر اس رات درود پڑھنا بھول گئے، مہمان تھے، یہ تھے وہ تھے، دلہن کی وداعی تھی، جو بھی سب معاملات تھے بھول گئے۔ صبح ہوئی تو سرکار نے ایک مرد کلندر کو بھیجا خواب دکھا کر، فرمایا کہ اب بختیار کاکی کو کہنا روزانہ 3000 کا تحفہ بھیجتے تھے، شادی کی رات بھیجنا بھول گئے۔ بہت روئے، بہت روئے، بہت بے چین ہوئے، پھر اس کے بعد کبھی زندگی میں درود پڑھنا نہیں چھوڑ۔ تو یہ بہترین تحفہ امتیوں کی طرف سے جو نبی کی بارگاہ میں ہے وہ تحفہ درود ہے۔ اپنے بچوں کو بھی درود کا عادی بناؤ، خود بھی درود پڑھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1000 بار نہیں پڑھ سکتے تو 500 بار ضرور پڑھو، اور اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 313 مرتبہ درود ضرور پڑھ لیا کرو، 6-7 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن روز درود پڑھنے کی عادت بنے، کیونکہ جو درود پڑھے گا اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے، جو درود پڑھے گا اس کا کفن بھی انشاءاللہ قبر میں میلا نہیں ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھے۔ حضرت کافی مراد آبادی نے کہا تھا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود،
آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. عادت بنائیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور کل انشاءاللہ شب میلاد ہے. کل شب میلاد ہے اور شب میلاد ہزار ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے. کل کی رات درود و سلام کی کثرت کریں, ذکر اذکار کریں, عبادت کریں, پوری رات جاگ کر گزاریں. ہر سال سنی دعوت اسلامی کا یہ معمول ہے کہ رات ٹھیک 12:12 سے محفل میلاد شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک جو حضور کی ولادت کا وقت ہے تب تک وہ محفل جاری رہتی ہے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اس